बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत का दिन इस दिन को कहते हैं जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। क़यामत का आना बरहक है। इसका ठीक वक़्त अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इतना मालूम है कि जुमे का दिन और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। इसकी जो निशानियाँ हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं सब हक हैं और वो दो किस्म की हैं, अलामत सुग़रा, अलामत कुबरा। अलामत सुग़रा के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी अलामतें हैं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर तक ज़ाहिर होंगे, बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से कुछ मुख्तसरन ये हैं: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दार फ़ानी से पर्दा फरमाना, बैतुल मुक़द्दस का फ़तह होना, एक आम वबा का होना। ये दो निशानियाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पूरी हुई। माल का ज़्यादा होना, ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुआ। एक फितना जो अरब के घर घर में दाखिल होगा, ये शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सबब था। मुसलमान और नसारी में सुलह होगी, फिर नसारी गदर करेंगे। ये अलामात आइंदा होने वाली हैं। इल्म उठ जाएगा, जहल बढ़ जाएगा, ज़ना और शराबखोरी की बहुत सी कसरत होगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम होंगे। ये गालबन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जहाद में मर्दों के बकसरत शहीद होने से होगा। झूठ बोलना कसरत से होगा। बड़े बड़े काम नाअहलों के स्पुर्द होंगे। बे इल्म और कम इल्म लोग पेशवा बन जाएंगे। कम दर्जा के लोग बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाएंगे। लोग मुसीबतों की वजह से मौत की आरज़ू करेंगे। सरदार लोग माले गनीमत को अपना हिस्सा समझेंगे। अमानत में ख़यानत बढ़ जाएगी। ज़कात देने को जुर्माना समझेंगे। इल्म दुनिया हासिल करने के लिए पढ़ेंगे। लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी और इन पर सख्तियाँ करेंगे। मर्द औरत का फरमाबरदार और माँ बाप का नाफरमान होगा और दोस्त को नज़दीक और बाप को दूर कर देगा। मस्जिदों में लोग शोर करेंगे। फासिक लोग कौम के सरदार होंगे और रज़ील लोग कौम के ज़ामिन होंगे। बदी के खौफ से शरीर आदमी की ताज़ीम की जाएगी। बाजे अलानिया होंगे, गाने बजाने और नाच रंग की ज़्यादती हो जाएगी। उम्मत के पीछे लोग पहले बुज़ुर्गों पर लानत करेंगे। सुर्ख आंधी, ज़लज़ले, ज़मीन में धंसना, सूरतें बदल जाना, पत्थर बरसना वगैरह दीगर अलामात ज़ाहिर होंगी और इस तरह पै दर पे आएंगी जिस तरह तागा टूटकर तस्बीह के दाने गिरते हैं। मुख्तसर ये कि अच्छे काम उठते जाएंगे और बुरे कामों और गुनाहों की कसरत होती जाएगी। नसारी तमाम मुल्कों पर छा जाएंगे। मुसलमानों में बड़ी हलचल मच जाएगी और घबरा कर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में मदीना मुनव्वरा में आएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का चले जाएंगे। बास और अलामात भी होंगी, मसलन दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे। कूड़े पर डाली हुई जूती का तस्मा कलाम करेगा और आदमी को इसके घर के भेद बताएगा, बल्कि खुद इंसान की रान उसे खबर देगी। वक़्त में बरकत ना होगी। साल महीने की मानिंद और महीना हफ्ता की और हफ्ता दिन की मानिंद होगा और दिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्दी भड़क कर ख़त्म हो गई। मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। माल की कसरत होगी। नहर फ़रात अपने ख़जाने खोल देगी कि वो सोने के पहाड़ होंगे। इस वक़्त तक 30 बड़े दज्जाल होंगे। वो सब नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। इनमें से बास गुजर चुके हैं, मसलन मसीलमा कज़्ज़ाब, तलहा बिन खुलीद, असवद अंसी, सज्जाद औरत जो कि बाद में इस्लाम ले आई वगैरह। हम और जो बाकी हैं ज़रूर होंगे और बहुत सी अलामात हदीसों में आई हैं। अब हम अलामत कुबरा के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी अलामतें हैं और ये कब वक़ूअ पज़ीर होंगी। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ुहूर से नफ़े सूर तक
مندرجہ ذیل علامتیں ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی جن کا علامات قیامت میں ذکر ہے اور قرب قیامت میں جن کے ظہور کا وعدہ ہے، ایک خاص شخص ہے جو دجال یعنی جس دجال کا امام مہدی سے پہلے ہونے کا وعدہ ہے کہ وقت میں ظاہر ہوں گے، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نصاری سے جنگ کر کے فتح یاب ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ قد مائل و زردی، کومل جسا، رنگ سفید، سرخی مائل، چہرہ کشادہ، ناک باریک و بلند، زبان میں قدرے لکنت، جب کلام کرنے میں تنگ ہوں گے تب زانوں پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس سال ماہ رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی۔ کعبہ کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، اس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ دجال موعود ایک خاص شخص ہے، یہ قوم یہود سے ہوگا، اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ سے اندھی ہوگی اور اس میں انگور کے دانے کی مانند نخونہ نہ ہوگا۔ اس کے بال حبشیوں کے بالوں کی مانند نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا اور اس کے ماتھے کے عین بیچ میں کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ کاف، فے اور رے علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ جس کو ہر ذی شعور پڑھ لے گا، اول وہ ملک شام و عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں اترے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام وہ بہشت رکھے گا۔ دراصل اس کی دوزخ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی اور اس کی جنت دوزخ کے اثر والی ہوگی۔ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا اور بادل کی طرح پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے سخت قحط ہوگا، وہ عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا۔ پھر مکہ کی طرف آئے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا اور احد پہاڑ کے پاس ڈیرے لگائے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے، اس لیے دجال اندر نہ جا سکے گا۔ پھر دمشق کی طرف روانہ ہوگا جہاں امام مہدی ہوں گے، وہ امام مہدی سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ لشکر درست کر کے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اتنے میں عصر کا وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرق سفید منارہ پر زرد لباس پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ دوہرے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو امامت کے لیے کہیں گے۔ غالباً پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ امام ہو کر نماز پڑھائیں گے تاکہ تکریم امت ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ کے دم کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ ہوا بھی وہاں تک جائے گی۔ آپ دجال کا تعاقب کریں گے۔ باپ لد ملک و شام کا پہاڑ یا گاؤں کے پاس اسے گھیر لیں گے اور نیزے سے اسے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اگر اس کے قتل میں حضرت عیسیٰ جلدی نہ کریں تو وہ کافر نمک کی طرح خود بخود پگھل جائے۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو کہ اکثر یہودی ہوں گے
وہ کثرت قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کیے جائیں گے اور صلیب کہ جس کو نصاری پوجتے ہیں توڑ دی جائے گی، اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے۔ بس اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، خوب انصاف راج ہوگا، جور و ظلم دنیا سے دور ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 برس کی ہوگی، یا خلافت روایات، پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوگا اور دنیا اچھی حالت پر ہوگی۔ پھر یکایک وحی الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، اور قوم یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو 2 پہاڑوں کے درراہ میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ اخیر زمانہ میں اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخرکار آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے۔ پھر زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوگی، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، ایک سجدہ کرنا دنیا مافیا سے اچھا جانیں گے۔ یہ خیر و برکت 7 برس تک رہے گی۔ اس عرصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر دنیا سے انتقال فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، وہ اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن شر و فساد و کفر و الحاد پھیل جائے گا۔ اسی طرح 2-3 شخص یکے بعد دیگرے حاکم ہوں گے، لیکن کفر و الحاد بڑھتا جائے گا۔ پھر اس زمانے میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا، جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے۔ انہی دنوں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا، اس سے مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی۔ انہی دنوں ماہ ذی الحج میں قربانی 10 ذی الحج کے دن کے بعد کی رات بہت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے اور مویشی چراغ گاہ میں جانے کے لیے بہت شور کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کے روئیں گے، چلائیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ اس رات کی درازی 3 یا 4 رات کے برابر ہو جائے گی۔ پھر قرص آفتاب تھوڑے نور کے ساتھ جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی جانب طلوع کرے گا، اور اتنا بلند کہ جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا اور حسب عادت مشرق سے طلوع کرے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے دوسرے روز مکہ کا پہاڑ صفا نام کا زلزلہ آ کر شک ہو جائے گا، اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کو دامبل ارض کہتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ سے عصائے موسیٰ اور دوسرے میں مہر سلیمانی ہوگی۔ عصا موسیٰ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا، اور مہر سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان و کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے، اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ کافر پھر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اس کے 100 برس بعد قیامت آئے گی۔ بس دعوت الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد یعنی قیامت میں 40 برس رہ جائیں گے، تو شام کی طرف سے خوشبودار ٹھنڈی ہوائے سرد چلے گی جو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کے اثر سے کوئی اہل و ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کے غار میں چھپا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار میں پہنچ کر اس کو مارے گی، پھر سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ پھر حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے۔ ظلم و فساد پھیلے گا، جانوروں کی طرح لوگ کوچہ بازار میں ماں بہن سے جمع کریں گے، قرآن کاغذوں سے اٹھ جائے گا، شہر اجڑ جائیں گے، قحط و وبا کا ظہور ہوگا،
اس کے بعد ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی اور کچھ امن ہوگا۔ دوسری جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے جس سے وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی۔ کچھ مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ لوگ شیطان کے بہکانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو روزی کی فراخی حاصل ہوگی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ باقی رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قائم ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے کہ یکایک جمعہ کے روز جبکہ محرم کا عشرہ ہوگا، صبح آواز آئے گی۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی یہاں تک کہ کڑک اور رات کے برابر ہوگی۔ تب لوگ مرنے شروع ہوں گے۔ سور ایک چیز بغل کی مانند ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ سے بجائیں گے۔ اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، جاندار مر جائیں گے، درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے، چاند، سورج ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین معدوم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فنائے کلی سے یہ 8 چیزیں مستثنی ہیں، ان کو فنا نہ ہوگی: عرش، کرسی، لوح، قلم، بہشت، دوزخ، سور، ارواح۔ لیکن ارواح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ان 8 مذکور چیزوں میں بھی ایک دم بھر کے فنا آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کا ملک ہے؟ جب کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی فرمائے گا ملک اللہ واحد قہار ہی کا ہے۔ یہ پہلے نفخے کا بیان تھا۔ 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی۔ اس کی کیفیت الباس بعد الموت میں درج ہے۔